अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मार्च की 14 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। अमेरिका की कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए खारजा अमूर पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल से मुताल्लिक 20 मार्च को समाअत करेगी। जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू को इस समाअत में बतौर गवाह मदऊ किया गया है। इस समाअत को पाकिस्तान इंतखाबात के बाद मुल्क में जमहूरियत के मुस्तकबिल का जायजा और पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का उन्वान दिया गया है। ये समाअत ऐसे वक्त में हो रही है जब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातें धांधली के इल्जामात आयद कर रही हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात के फौरी बाद मुख्तलिफ अमरीकी अरकान कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात की शफाफियत से मुताल्लिक सवालात उठाए गए थे। पाकिस्तान की वजारत खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने जुमेरात को हफ्तावार मामूल की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान इस नोटिफिकेशन और ज़ैली कमेटी की समाअत से आगाह है। जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और तमाम मामलात पर तामीरी रवाबित पर यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बहस और बहस के लिए कानून साज इदारों के इस्तेहक़ाक़ का एहतराम करते हैं, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बामी फ़ायदेमंद ताअवुन की राहें उस्तवार करने में अपना मुआविन किरदार जारी रखेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाई मुआहदे की तीसरी और आखिरी किस्त पर आज जुमेरात को बातचीत शुरू हो गई। मुबस्सिरीन ने खबरदार किया है कि फंड का प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत के लिए महज एक आर्जी हल है, लेकिन पायदार हल और आम आदमी को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निकालने के लिए इस्लाहात जरूरी हैं और इसके लिए अब अमली इक़दामात उठाए बगैर चारा नहीं है और अगर उन पर अमल दरामद न किया गया तो मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से दोचार हो सकता है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने चीन के हम मनसब शी जिनपिंग को खत लिखा है, जिसमें बीजिंग के साथ शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया है। ऐवान सदर से जारी एक बयान के मुताबिक सदर जरदारी का कहना था कि दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की एक अदालत ने पार्लियामान में खवातीन और गैर मुस्लिम अक़लियती बिरादरियों के लिए मखसूस नशस्तों के बारे में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से दायर एक जैसी 2 दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी तहरीक कौंसिल की दरखास्तें इस बुनियाद पर खारिज की हैं कि इस तंजीम ने फरवरी सन 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लिया था और न ही इस तंजीम ने इंतखाबी कवानीन के मुताबिक मखसूस नशस्तों पर नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा करवाई थी। अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और तालिबान ने भारतीय हुकूमत की जानिब से शहरियत के तरमीमी कानून CAA के नफाज के ऐलान पर इजहार तशवीश किया है और उसे इम्तियाजी कानून करार दिया है। अमरीका की वजारत खारजा के एक तर्जमान ने कहा कि हम तशवीश में मुब्तला हैं और इस पर करीबी नजर रखे हुए हैं कि इसका नफाज कैसे होता है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर के एक तर्जुमान के मुताबिक CAA बुनियादी तौर पर इम्तियाजी है और भारत पर जो बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां आयद होती हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। दोहा में तालिबान के तर्जुमान और उसके सियासी दफ्तर के सरबराह
سہیل شاہین نے بھی بھارت کی ایک نیوز ویب سائٹ دی وائر سے کہا ہے کہ کوئی بھی قانون بلا امتیاز سے مذہب سب کے لیے ہونا چاہیے، جبکہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سی اے اے کا نفاذ مساوات اور مذہبی عدم امتیاز کے آئینی اقدار کے لیے ایک دھچکا ہے اور انسانی حقوق کے تعلق سے بھارت کی عالمی ذمہ داریوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں یا کسی بھی اقلیت کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ کسی کی شہریت لینے والا نہیں بلکہ شہریت دینے والا قانون ہے، لیکن مسلم تنظیموں نے اسے مساوات اور عدم امتیاز کے آئین کے بنیادی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے۔ بھارت میں ہزاروں کسان بسوں اور ٹرینوں پر سوار ہو کر جمعرات کو دارالحکومت نئی دہلی میں ایک ریلی میں جمع ہوئے۔ بھارت بھر سے جمع ہونے والے یہ کسان اپنی فصلوں کی زیادہ ضمانتی قیمتوں کے مطالبے پر زور دے رہے ہیں۔ پولیس نے ان کے راستے میں سخت رکاوٹیں کھڑی کی اور انہیں سخت سیکیورٹی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایس کے ایم کے کسانوں کے ایک گروپ کے درشن پال نے خبر رساں ایجنسی اے این پی کو بتایا کہ اس میٹنگ کے ذریعے ہم سرکاری حکام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اہداف تک پہنچنے سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ اسرائیل کی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے بدھ کو میڈیا پر بریفنگ کے دوران بتایا کہ رفح میں پناہ گزینوں کو بین الاقوامی اداروں کی نگرانی میں متعین شدہ مقامات پر منتقل کیا جانا اسرائیلی فوج کی تیاریوں میں شامل ہے۔ اسرائیل رفح میں حماس کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، جہاں اس کے مطابق گروپ کی 4 بٹالین موجود ہیں۔ غزہ جنگ کے باعث لگ بھگ 14 لاکھ فلسطینی مصر کی سرحد سے متصل علاقے رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ رفح میں پناہ گزینوں کا مستقبل اسرائیل کے حلیفوں بشمول امریکہ کے لیے تشویش کا باعث بنا ہوا ہے، جن کا خیال ہے کہ رفح میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں بڑی انسانی تباہی رونما ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے دو طرفہ مذاکرات کے لیے یورپ کے اعلیٰ سفارتکار جوزف بوریل سے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ صحافیوں کے سامنے مختصر ریمارکس میں بلنکن اور بوریل دونوں نے کہا کہ ان کے لیے یوکرین روس جنگ کے علاوہ غزہ میں حماس اسرائیل تنازع سے پیدا ہونے والا انسانی بحران سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہیں۔ بلنکن کے مطابق ہر فرنٹ پر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی یونین ان کے ساتھ پیش رہی ہے۔ اس موقع پر جوزف بوریل نے کہا کہ ہمارے ارد گرد ہونے والی پیش رفت نے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت اور اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے ٹک ٹاک پر امریکہ بھر میں ممکنہ پابندی کے ایک بل کی منظوری کے بعد چین نے امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ ٹک ٹاک کے معاملے پر دنیا زیادہ واضح طور پر دیکھے گی کہ آیا امریکہ کے ایسے قوانین اور احکامات دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں یا صرف اس کے اپنے لیے۔ واشنگٹن میں امریکی قانون سازوں کی جانب سے ٹک ٹاک پر پابندی کی منظوری کے بل میں کہا گیا ہے کہ اگر چین میں مقیم اس کی مالک کمپنی بائٹ ڈانس نے اس بل کے نفاذ کے 6 ماہ کے اندر مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں اپنا حصہ فروخت نہیں کیا تو اسے قومی سلامتی کے خطرات کے پیش نظر امریکہ میں بین کر دیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق امریکہ کے سابق وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے جمعرات کو کہا کہ وہ چینی مالکان سے ٹک ٹاک خریدنے کے لیے سرمایہ کاروں کی ایک ٹیم کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ترکی کی وزارت دفاع کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ ترکی کے اعلیٰ حکام جمعرات کو بغداد میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ سیکیورٹی کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عراق میں کالعدم کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف ترکی کی کارروائیوں کے بارے میں خاص طور پر بات ہوگی۔
وزیر خارجہ حقان فیدان، وزیر دفاع یاسر گولر اور انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالین بغداد میں عراقی ہم منصبوں کے ساتھ سیکیورٹی سمٹ میں شریک ہیں۔ جنوبی کوریا اور امریکی فوجوں نے اپنی سالانہ فریڈم شیلڈ مشق کے دوران جمعرات کو لائیو فائر کی مشترکہ مشق کی۔ فریڈم شیلڈ مشقیں 4 مارچ کو شروع ہوئیں اور جمعرات کو یعنی آج ان کی مشق کا آخری دن ہے۔ شمالی کوریا ان مشقوں کی مذمت کرتا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اس پر حملے کی تیاری ہے۔ کرملن نے جمعرات کو کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی طرف سے سرکاری میڈیا کو دیے گئے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں بیان کا مطلب ان کو استعمال کرنا نہیں ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے جمعرات کو کہا کہ پوٹن محض ایک صحافی کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے اور اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر روس پر جوہری حملہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور ہوگا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے مغرب کو خبردار کیے جانے کے بعد روس جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرے گا۔ گروسی نے گزشتہ ہفتے پوٹن سے ملاقات کی تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے الحاق شدہ حصوں سمیت روس کے دیگر ووٹرز سے اپیل کی ہے کہ اس ہفتے ہونے والے صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈال کر روس کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ دوسری جانب یوکرین نے جمعرات کو بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں منعقد ہونے والے روس کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیں۔ روس کی وزارت دفاع نے آج بتایا کہ اس نے یوکرین کے 15 ڈرونز اور 8 میزائل تباہ کر دیے ہیں، جبکہ یوکرین کی سرحد سے متصل روسی علاقے میں حکام نے بتایا ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ بیلگراڈ کے علاقائی گورنر ویا چیسلاو ویگالدگوف نے کہا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ حملے میں ایک کار میں سوار ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ دیگر افراد زخمی ہوئے۔ ادھر یوکرین میں مشرقی خارکیف کے علاقے کے گورنر اولیہ سینیبوف نے روسی میزائل حملے کی اطلاع دی ہے۔ سینیبوف نے کہا کہ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ سعودی عرب میں ہاؤس آف ہائپ کے نام سے ڈیجیٹل گارڈن قائم کیا گیا ہے، جہاں وزٹرز رنگ بدلنے والی روشنیوں کے ساتھ ایسے فرش پر چل سکتے ہیں جس پر گھاس بھی ہے۔ سعودی شہر ریاض میں ایک ہی چھت کے نیچے یہ ٹیکنالوجی، AI اور تھیم پارک کا ملاپ ہے۔ شاندار نیون شہروں، چمکتے باغات اور روبوٹک لائٹ شوز پر مبنی یہ باغ مختلف دنیاؤں کی سیر کراتا ہے۔ حیرت انگیز دنیا، گیمنگ زونز، کریئٹر زونز، سنیکس اور شاپنگ اس کے 4 بنیادی شعبے ہیں۔ تخلیق کار زون کے اندر جیتنے والے لوگ آواز کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ڈیجیٹل جوتے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی بہت سی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔